अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद साबर सुबहानी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे अदम बर्दाश्त और माशरती रवैयों पे। इंसानी और माशरती रवैये एक हमारे ओवरऑल माशरे का भी एक रवैया बन गया हुआ है, जिसे हम दुनिया जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना, हमारे माशरे को एक बड़ा एक्सट्रीमिस्ट माशरा कहती है। और हमारे इंसानी रवैये भी अगर देखा जाए तो वो अदम बर्दाश्त की तरफ उनका काफ़ी टिल्ट रुझान जारी है। इस मौजू पे बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है जो इस मौजू पे बात करेंगे, और इस पे बड़ी वो आप समझें एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम इसका जायज़ा लेंगे इन चीज़ों का। तो मैं आपका तारुफ़ कराता हूँ अल्ताफ़ सोमरू साहब। मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ। अल्ताफ़ सोमरू साहब पर्सनालिटी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ट्रेनर हैं, और इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्ताफ़ सोमरू भाई, जैसे आपने देखा होगा हमारे माशरे में बहुत ही अदम बर्दाश्त इंटॉलरेंस सोसाइटी हो गई है जी और उसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो गई, सेगमेंट्स हो गए हैं, और मुख्तलिफ लोग उसकी मुख्तलिफ वजूहात बताते हैं जी उसमें सियासी भी है, मजहबी भी है, हमारी इंसानी ओवरऑल रवैये भी हैं, माशरती प्रेशर भी है। ये सारी चीज़ें मिलकर एक और आप तरह होता है। अच्छा, जिन लोगों को इन रवैयों को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए वो अपना रोल अदा नहीं कर पा रहे। इनमें मैं मुख्तलिफ लीडर्स की बात करता हूँ, चाहे वो मजहबी लीडर हो, वो सियासी लीडर हों, या हमारे सोसाइटी के लीडर हों, और इनमें सबसे बढ़कर मीडिया, हमारी जो मीडिया स्क्रीन्स हैं वो भी इंटॉलरेंस और ये बेस्ड ऑन नेगेटिव थिंग्स जो है ना प्रोग्राम ऑन एयर करती रहती हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया सुबहानी साहब कि आज के इस हसास मौजू पर आपने मुझे तबाज़बाई का मौका दिया और मुझे बोलने का मौका दिया, और टीवी टुडे का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जब हम अदम बर्दाश्त की बात करते हैं, इंटॉलरेंस की बात करते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी हकीकी वजूहात होती हैं, उसके पीछे एक केस हिस्ट्री होती है। पहले हमें उनको स्टडी करना पड़ता है। अगर हम जनरलाइज करें पूरी दुनिया के समाजी रवैयों को तो शायद उसमें बहुत सारा इख्तलात हो जाए, और हमारा सर्वे या हमारी तहकीक जो है उसमें कहीं ना कहीं सुकम रह जाएगा, कहीं ना कहीं रुकने नज़र आएंगे। क्योंकि अगर हम वेस्ट के साथ एशिया को या फिर साउथ एशिया को कंपैरिजन करते हैं तो इसमें हमें हमारा तकाबुल ठीक नहीं रहेगा। वो ज़ाहिर है वो बहुत बड़ा एक सफियर बन जाएगा, वो हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ विद इन अपने कंट्रीज को देखना चाहेंगे, अपने हालात के पेश नज़र इसका जायज़ा लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल। इसमें हम करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मैं आपको इसकी कुछ बुनियादी वजूहात बता देता हूँ। जब पाकिस्तान और भारत इकट्ठे थे उससे पहले एक मुतहदा कोशिश हुई थी ब्रिटिश रूल से आज़ादी के लिए 1857 में, 1857 की जंग आज़ादी या गदर भी जिसे कहा जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि मुसलमानों के साथ सोशल बाइकआउट किया गया। आप जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। उसके बाद सोशल बाइकआउट नहीं, इससे काफ़ी आगे की चीज़ें हुई थी। जी अभी बता रहा हूँ ना कि एक तो सोशल बाइकआउट हुआ, और सोशल बाइकआउट का मतलब ये था कि आप ना तिजारत कर सकते हैं, ना आप कारोबार कर सकते हैं, ना आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और ना ही किसी से मेल जोल रख सकते हैं। बाकी जो थी उनके ऊपर जुल्म और सितम ढाया गया, या उनकी जायदादों को हुकूमत ने हथिया लिया, वो बाकी सारी चीज़ें बात की थी। उस वक्त जो तालीमी नुकसान हुआ, जो एजुकेशन का नुकसान हुआ, जो तमद्दुन का नुकसान हुआ, वो बहुत बड़ा था, वो नाकाबिल तलाफी था। अब आप सोचें कि एक ऐसी कौम या एक ऐसा माशरा जिसका सोशल बाइकआउट कर दिया गया हो, जिसके साथ कोई कारोबार नहीं कर सकता, जिसके साथ कोई कारोबार करेगा तो उस पर हुकूमत पाबंदी लगाएगी और उसे जेल में डालेगी, और उनको स्कूलों में दाखिला नहीं मिल सकता, वो कॉलेजेस में पढ़ नहीं सकते उनके बच्चे, तो उनका क्या हाल
ہوا ہوگا. اب ان کی نفسیات ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں اس قوم کی یا اس کمیونٹی کی کہ اس وقت کیسی رہی ہوگی. وہ گھروں میں مقید ہیں, محبوس ہیں اور وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس وقت وہ اپنی سانسیں بحال رکھنے کے لیے ان کو جو بھی ملتا ہے وہ اس پہ گزارا کرتے ہیں اور میکسیمم اپنی جان بچانے کے لیے یہ سانسیں جاری رکھنے کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ارد گرد کی دنیا میں کیا چل رہا ہے. بہت لمبے عرصے تک یہی چلتا رہا. اور پھر جب 47 میں پارٹیشن ہوئی تو ہماری قوم کی نفسیات تب تک ویسی ہی بنی رہی, کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسا انقلاب نہیں آیا جس میں اکنامیکل ہم ریولوشن کہہ سکتے ہیں یا پھر تمدن کا یا پھر تعلیمی ایسا انقلاب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رونما ہوا اور اس کے نتیجے میں ہماری مسلم کمیونٹی کے اندر بہت بڑا انقلاب آ گیا. اب ایونچولی جب پارٹیشن ہو گئی تو مائیگریشن ایک بہت بڑے لیول کے اوپر ہوئی, بہت زیادہ لوگ اس میں ڈسپلیس ہوئے. اب وہ لوگ وہی نفسیات لے کر یہاں پر آئے اور ابتدائی دنوں کے اندر ہم آج بھی کہانیاں سنتے ہیں پرانے لوگوں سے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ وقت دیکھا اور انہوں نے اپنے اوپر وہ شب و روز بتائے جب پارٹیشن ہوئی تھی. تو ان کے لہجے میں آج تک وہ خوف جھلکتا ہے, وہ قسم پرسی, وہ بھوک, وہ افلاس, وہ سب کچھ آج بھی ان کے لہجوں میں جھلکتا ہے اور ان کی طبیعت پر اور مزاج پر وہی خوف آج بھی طاری ہو جاتا ہے جب وہ گزرے ہوئے حالات بیان کرتے ہیں. ابتدائی دنوں کے اندر وہ ادھر سے ادھر بھٹکتے رہے لوگ جو مائیگریٹ ہو کے آئے تھے اور بہت لمبے عرصے سے ان کی پچھلی نسلیں جو ہیں وہ خوف ان سے منتقل ہوا, ان کے اندر نفسیات کے اندر آیا اور ان سے پھر آگے والی نسلوں میں آتا گیا. اب اس میں ابتدائی طور پر جو پہلی بات آگے والی نسل میں منتقل ہوئی وہ یہ تھی کہ کسی سے کوئی غرض نہ رکھے, یعنی سب سے پہلی خود غرضی منتقل ہوئی کہ کسی کے معاملے میں بالکل نہ پڑے, اپنی ذات کے لیے میکسیمم حاصل کر لیں جو آپ کو ملتا ہے, کیونکہ سروائیول تھا نا, وہ زندگی کو جاری رکھنے کے لیے سروائیول تھا اور سروائیول میں روٹی ملے, کپڑا ملے, جو بھی آپ کو نیسیسٹیز آف لائف ملتی ہیں آپ وہ زور بازو سے حاصل کر کے اپنے لیے جمع کرتے ہیں. اب سوسائٹی کی جو ریسیپی تھی یا ایک معاشرے کی ترکیب ہوتی وہ بگڑ چکی تھی اس وقت. وہی نفسیات رفتہ رفتہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوئے. آج بھی ہم بچوں میں کہتے ہیں, سنتے ہیں اور بڑے بھی کہتے تھے کہ کسی کے پھڑے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں, کسی تحریک میں جانے کی ضرورت نہیں, کسی پروٹیسٹ میں جانے کی ضرورت نہیں, اپنے کام سے کام رکھو اور اس کا فائدہ پیسوں میں کیا ہوگا. کوئی بھی کام جب کرنے لگتے ہیں تو اس کا فائدہ ہم بحیثیت مجموعی معاشرے کا نہیں دیکھتے یا قوم کا نہیں دیکھتے یا ملک کا نہیں دیکھتے. ہمارے یہاں عموماً کیا تربیت دی جاتی ہے کہ مجھے زر اور پیسے میں اس کا کیا فائدہ ہوگا. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا لے کر آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ پیسوں میں فائدہ دیکھا جاتا ہے, یہی میں آپ سے مزید آج کل کے دور کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, قوموں کی زندگی میں جو جی ڈی پیز ہیں, معاشی قوم کے جو اکنامک پوزیشن ہیں, بڑی دفعہ اوپر جاتی ہیں, بڑی دفعہ نیچے آتی ہیں, یہ ہوتا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی ایک قوم کا رویہ کیا ہوتا ہے. میں مڈل کلاس کی بات کروں گا. سب سے پہلے بات کروں گا ایک استاد اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کیا ہماری یونیورسٹیز, ہماری نجی یونیورسٹیز, نجی تعلیمی ادارے اور سرکاری تعلیمی ادارے وہاں کے, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کریں. ایک ڈاکٹر ابھی یہیں پہ اگر رکیں, میں پورا ابھی مجھے صرف 1 منٹ دیں کیونکہ وہ بات پھر لمبی ہو جاتی ہے. اگر ہم صرف تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں, 26 قسم کے مختلف تعلیمی نظام پاکستان میں اس وقت کم و بیش رائج ہیں. 26 types of educational system are existing in Pakistan. اب مجھے یہ بتائیں کہ مختلف جگہوں سے 26 قسم کے تعلیمی اداروں میں مختلف نظریات اور مختلف کریکولم اور سلیبس میں پڑھنے والے لوگ کیا ایک جگہ پہ متفق ہو سکتے ہیں کسی طرح سے؟ اور ان کے اندر صرف کریکولم یا سلیبس ہی مختلف نہیں ہے, ان کے اندر کلاسیفیکیشن ہے. جو کلاسیفیکیشن معاشرے میں کہتے ہیں کہ لوور مڈل کلاس ہے اور انڈر دا لائن آف پاورٹی جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی ہیں, اس کے اندر ایلیٹ کلاس ہے اور ہماری سپر ایلیٹ کلاس ہے, وہ سارے ہیں. جب یہ مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھ کے ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو کیا یہ راؤنڈ دا ٹیبل کسی ایک پیج پہ آ سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے. یہ آپ
بجا کہہ رہے ایک پیج پہ نہیں آ سکتے، لیکن عدم برداشت سب میں ایک ہے، وہ چاہے ہماری ایلیٹ کلاس ہو، ایک اور چیز کا میں مڈل اضافہ کلاس کرنا ہو، چاہے چاہوں لوور مڈل کلاس ہو، ایک اور چیز عدم کا برداشت کا مظاہرہ ساری کرتے بالکل نظر آتے ہیں۔ میں ایجوکیشن کو اس سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ ایک اور اس میں بڑی اہم جو بات ہے اس میں میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کا آبجیکٹو کیا ہے، کیا ہم دیکھتے ہیں تعلیم کا آبجیکٹو؟ دنیا میں اگر آپ دیکھیں جی تو وہ کچھ اور ہے، اس میں تو ایک ہوتا ہے ایک باشعور ذمہ دار شہری بنانا۔ ایگزیکٹلی ہمارے ہاں تعلیم کو دیکھا جاتا ہے کہ جو ایک آگے کریئر سے جڑی ہو۔ بس یہیں تک رکے، میں اس سے آگے چلتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے ہاں کریئر کو چھوڑ دیں، کریئر کیا ہے؟ پیسہ۔ ہمارے ہاں کارپوریٹ سلیوری کو تیار کیا جاتا ہے۔ لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے یہ ایجوکیشنل سسٹم بنائے گئے تھے دور برطانیہ کے اندر کہ وہ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے ان کو منشی چاہیے تھے یا ان کو کارپوریٹ سلیوری چاہیے تھی، غلام چاہیے تھے۔ آج کل بھی آج تک آپ سرمایہ دارانہ نظام کی بات کریں، بالکل سرمایہ دارانہ نظام نے یہ ایجوکیشنل سسٹم متعارف کروایا تھا جس میں خاص سکل ان کو سکھا دی جاتی تھی، حساب کی یا ٹیکنیکل کچھ چیزیں ان کو سکھا دی جاتی تھی، کامرس کی، بزنس کی، اور وہ ان کے لیے نوکریاں کرتے تھے۔ نوکری کس سے نکلتا ہے؟ نوکر سے۔ نوکر کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، کام کرنے والا۔ اور نوکر وہ کام کرنے والا نہیں ہوتا ہے جس کی کوئی ویلیو ہو۔ ہمارے ہاں نوکر کو کتنی ویلیو دی جاتی ہے؟ اس کی کم تر درجے میں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نوکریاں نہیں مل رہی، اٹ مینس کہ ہماری برین کی پروگرامنگ جو ہے پہلے سے اسی طرح کی گئی ہے کہ ہم نے نوکر ہونا ہے، تو وہ پیچھے سے چلتی آ رہی۔ ہمارا آبجیکٹو ہے ہی نہیں گروتھ کا، ہمارا آبجیکٹو ہے ہی نہیں آگے بڑھنے کا۔ ہم تو ایجوکیشنل سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نوکر رکھ لیں۔ یہ تو ہوگی بات تعلیم کی۔ جی اب ہم آتے ہیں میڈیکل پروفیشن کی۔ جی ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹس کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، ایک وکیل اپنے کلائنٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے جو مڈل کلاس سیلف امپلائڈ لوگ ہیں ان کے رویے بھی وہ کوئی بہت زیادہ اچھے رویے نہیں ہے جو ایک ویسٹرن چھوٹی سوسائٹی سی میں۔ بات میں آپ کو کرتا ہوں، ہمارے ہاں پرسنالٹی اسیسمنٹ کا کوئی طریقہ کار ہی رائج نہیں ہے، اسکولوں میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب یہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ ڈیولپ اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ان کو ایز اے ڈیولپ ہی نہیں کیا جا نہ سکتا۔ ہمارے ہاں یونیورسٹی کے اندر، سکولز کے اندر، کالجز کے اندر کہاں پہ ہے اسیسمنٹ کہ دیکھا جائے کہ اس کی طبیعت، اس کا مزاج اس فیلڈ میں جانے کے لیے ہے یا نہیں۔ ٹاپ کے جو نمبر گین کر لیتے ہیں، اور ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں تو بہت بڑا فلا ہے۔ ہمارے ہاں انٹیلیجنس چیک کی جاتی ہے میموری کی بیس کے اوپر کہ کون کتنے لفظ یاد کر لیتا ہے اور اس کو اسی طرح سے کاغذ کے اوپر کیسے اتار سکتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں بہت بڑا لوپ ہول ہے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر کہ جو جینیس ہوتے ہیں، جو کریٹو مائنڈ ہوتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور اس میں لوپ ہول یہ ہے کہ ایک بندہ جس کی میموری اچھی ہے وہ زیادہ لفظ یاد کر لیتا ہے، وہ لفظ یاد کر کے وہ ایگزام میں یس۔ اچھا اب ہم یہ تو ہوگی بات یہ بڑی چیز، اب ہم آتے ہیں آج کل کے رویوں پہ۔ اس میں جو سب سے بڑا ایک چیز ہے جس کو اب ہم ڈسکس کریں گے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میڈیا سے پہلے میں مختصر چند ایک فیکٹر بتا دوں کہ جو انٹالرنس ہوتا ہے وہ کریٹ کن وجوہات کی بالکل بنا پر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری گفتگو لمبی چلتی رہے گی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگنورنس، تعلیم کی کمی آڑے آتی ہے۔ اگنورنس آپ جہالت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور جہالت ہم اس کو کہیں گے جس میں وزڈم نہیں ہو۔ ہم پڑھے ہوئے لفظ پڑھے ہوئے، یعنی کہ ڈگری ضروری نہیں کہ ڈگری کے بعد پاس ڈگری ہے تو وہ نہ، ہم جس میں وزڈم نہیں ہے ہم اس جہالت کی بات کریں گے، چاہے اس کے پاس جتنی مرضی ڈگریاں ہوں۔ اس کے بعد آتی ہے فائنینشیل انیکویلٹی، یعنی وسائل کی نامنصفانہ تقسیم۔ ایک جگہ پہ ارتکاز ہے وسائل کا اور اس پہ چند لوگ قابض ہیں اور دوسرے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لگژریس لائف سٹائل کو، ان کے پرتعیش زندگی کو دیکھ رہے ہیں، ان کے طرز زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر بہت زیادہ اگریسونیس آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ریلیجس بلیفز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ کر دیتے ہیں۔
مطلب ایک تو ہمارا کلچر ثقافت فرض کریں دو مختلف علاقوں کے لوگ ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کے ان کے شادی بیاہ کے اور ان کے دکھ سکھ کے اور عام طرز زندگی کے ان کے گزارنے کے طریقے مختلف ہیں, ان کو تہواروں کو منانے کے طریقے مختلف ہیں, ان کو اپنے مردوں کو دفنانے کے طریقے مختلف ہیں, ان کے مذہب مختلف ہیں, ان کی عبادات کے طریقے مختلف ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں پہ کلیش کر جائیں گے. پھر اسی طرح سے کلچر بھی کلیش کرتے ہیں. اب آتی ہے بات میڈیا کی. میڈیا پروگرامنگ کرتا ہے برینز کی. میڈیا کا رول جی. اب یہاں پہ بات آتی ہے, پچھلے وقتوں میں لفظ لکھا ہوا آتا تھا اور پہنچنے میں وقت لگتا تھا. اب پرنٹ میڈیا کی بات کر رہے ہیں. لکھے ہوئے لفظ کی حرمت سمجھی جاتی تھی اور اس کی ذمہ داری قبول کی جاتی تھی. اگر کوئی غلط لفظ لکھتا تھا یا ایسا لفظ لکھتا تھا جس سے شر پھیلے, جس سے فساد پھیلے, تو ایک قسم کا ڈسپلن تھا. ڈسپلن اس میں تو انتہا کا نظم و ضبط تھا اور باقاعدہ کوئی بھی ایک حرف لکھے کا پابند ہوتا, رسپانسبل ہوتا, اور پھانسیاں لگ جاتی تھی. آپ دیکھیں ماضی میں اٹھا کے لوگوں نے کوئی تحریر لکھی اور اس پہ پھانسی لگی, پھانسی کے فیصلے آ گئے, اس پہ احتجاج ہو گیا پورے ملک کے اندر, لوگ باہر نکل آئے. اب اتنا زیادہ وہ اس کے اوپر ڈسپلنری ایکشن بالکل ختم ہو چکا ہے, اس پہ کوئی بھی پکڑ نہیں ہے. سوشل میڈیا نے بالکل بے لگام کر دیا. اور اب ہم بات کریں اب بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں یا بڑے بڑی ہماری اسکرینز ہیں, وہاں پہ کیا میسج جا رہا ہے. بیسیکلی پروگرامنگ تو یہ کر رہے ہیں نا, عام ایک لوئر مڈل کلاس کا بندہ یا مڈل کلاس کا بندہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا یا میڈیا کا کنزیومر ہے. وہ سب سے زیادہ میڈیا کو کنزیوم کرتا ہے. نیوز سب سے زیادہ وہ سنتا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کا وہ کنزیوم کرتا ہے. ٹاک شوز وہ دیکھتا ہے, کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ریکریشن ہوتی نہیں ہے. ایگزیکٹلی وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس کا یہی ہے کہ کام سے آیا اور کھانا لگایا اور ٹی وی کھولا, اس کے سامنے بیٹھ گیا, ایگزیکٹلی, اور پروگرام دیکھنے شروع کر دیا. ایگزیکٹلی. اور ہمارے ہاں میڈیا ایتھکس کی اتنی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, قتل و غارت دکھایا جاتا ہے, اس کو سینسیشنلائز کر کے, اس کے اندر سینسیشن پیدا کر کے, تھرل پیدا کر کے, اس کے اندر سنسنی ڈال کے, اس کے اندر تجسس ڈال کے ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ جلے ہوئے گھر دکھائے جاتے ہیں, مرے ہوئے لوگ دکھائے جاتے ہیں, خون دکھایا جاتا ہے. ویسٹ میں یہ بین کر دیا, آپ ڈیڈ باڈیز نہیں دکھا سکتے. بالکل, وہاں پہ تو سینسیشنلائز کرنا ہی جرم ہے کہ آپ خبر کے اندر سنسنی پھیلا دیں کہ دیکھیں ناظرین یہاں پہ چیتھڑے اڑ گئے ہیں, یہاں پہ لوگوں کا خون بکھرا پڑا ہے, اور ہمارے رپورٹ سب سے پہلے دکھا رہے ہیں جیسے بم بلاسٹ ہوا ہے. یا اچھا وہ 1 منٹ سے کم کی بھی وہ فوٹیج ہوتی ہے, اچھا وہ اسکرین پہ لگا دی جاتی ہے اور 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں, اس پہ ساری ڈسکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے, ایک ڈیولپنگ سٹوری ہوتی ہے, اس پہ وہ بیٹھے اپنے کمنٹس کر رہے ہیں. سنجیدہ لیکن وہ جو فوٹیج ہے نا وہ اسکرین سے اترتی نہیں ہے. وہ جو ڈیڈ باڈیز, کٹے ہوئے اعضاء, ایمبولینس کی آوازیں, اور یہ لوگ دیکھ دیکھ کے ٹراما میں آ جاتے ہیں, لیکن وہ اسکرین سے نہیں اتارتے. وہ بار بار لوپ میں چل رہی ہوتی نا, جی وہ اسکرین سے نہیں ہٹتی. ہمارے ہاں کی بات کریں, اور ہمارے میڈیا نے اڈاپٹ کیا ہے انڈین میڈیا سے. ہمارے ہاں پہلے نہیں ہوتا تھا. ہمارے جو نیشنل ٹی وی کے اوپر ہماری جو پلیٹ فارمز تھے, انسٹیٹیوٹس تھے, وہاں پہ ایسا کچھ نہیں تھا. تو اب پتہ نہیں کیسے ان کو خیال آیا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اس سے صحیح طرح سے معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوگا, اور پھر عدم برداشت بھی پیدا ہوگا. یس, یہ پروڈیوس کیا جاتا ہے اسکرینز کے ذریعے, کہاں پہ کوئی خیر کی خبر سنائی جاتی ہے, اور ہمارے ہاں ان لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے جن کا بالکل سوسائٹی کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. اور ہماری اسکرینز کے جو ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں, داڑیاں نوچتے ہیں, ایک دوسرے کے تھپڑ مارتے ہیں, اور لڑایا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ بیٹھ کے اسکرینز کے اوپر, اور سوسائٹی کو دکھایا جاتا ہے. اور روزانہ کی بنیاد پہ 3-4 پروگرام ہوتے ہیں, اور 3-4 پروگرامات میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ باقاعدہ وربل ایبیوز کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا وربل ایگریشن دکھا رہے ہوتے ہیں. اب تو بیپ بھی نہیں لگائی جاتی کیونکہ اس سے ٹی آر پی بڑھتی ہے. جی, اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ آتا ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, اگر اس طرح کا کانٹینٹ روزانہ کی بنیاد پہ 3-4 گھنٹے لوگ اس جیسے آپ نے کہا تھا ریسیو کریں گے, تو ان کا رویہ کیا تخلیق پائے گا, کیا بن جائے گا؟ دیکھیں جی, آپ کو مسلسل ایک چیز دکھائی جائے
آپ کا برین جو ہے وہ اسی طرح سے پروگرامڈ ہوگا, آپ کا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ اسی طرح سے چینلائز ہوگا, ہمارے اسی طرح نیگیٹو ہو جائے. ایگزیکٹلی جو نیگیٹو چیز دکھائی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی وہ سوچے گا, ایک بچہ سوچے گا, ایک ینگسٹر سوچے گا کہ مجھے جو میرے رائٹس نہیں مل رہے, پتہ نہیں اس کو رائٹس مل بھی نہیں رہے ہیں یا نہیں مل رہے, اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ چھین لیں, آپ جلا دیں, آپ توڑ دیں, آپ عمارتیں توڑ دیں, آپ آگ لگا دیں. اس کو یہ دکھایا جاتا ہے, اس کو اسکرین سے ہی درس جا رہا ہوتا ہے. اور جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو آپس میں لڑا کے, اور ان کی ابیوزو لینگویج, ان کے باڈی جسچر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیں. اور یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی نظریاتی اختلاف ایک دوسرے سے ہرگز نہیں ہوتا, شخصی اختلاف ہوتا ہے. اور یہاں پہ کردار کشی کی جاتی ہے, کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے, خواتین کا احترام بالکل نہیں روا رکھا جاتا. ہمارے ہاں کچھ مخصوص پارٹیز تو اس میں وہ انتہا کی حد تک چلے گئے ہیں شخصیت پرستی کے اندر. اچھا ناظرین, بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے, کہیں مت جائیے گا, ہم آتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا وقفے سے جانے سے پہلے سونو بھائی, آپ بات کر رہے تھے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ کسی کا احترام نہیں کرتے, خواتین کا بھی نہیں کرتے. ابھی ہم نے حالیہ سال 1.5 سال میں دیکھا ہے کہ ریاست کا ایک مشینری جو ہے, ریاستی مشینری جسے ہم پولیس کہہ لیں, جی, وہ بھی خواتین کا احترام نہیں کر رہی, ان کو گھسیٹ رہی ہے, ان کو تشدد کر رہی ہے, لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے, اور لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کے جو انہوں نے جس طرح خواتین چادر اور چار دیواری کا پامالی کی, اور میں نے دیکھا کہ اگلے دن پورا کا پورا محلے کے لوگ, خواتین ان کے گھر جا کے تو بڑا اس کا افسوس کر رہے ہیں. یہاں ہماری ریاست کے کچھ جو اسٹیٹ مشینری کے جو کچھ ادارے ہیں انہوں نے بھی شروع کر دیا. ہم نے دیکھا ہے خواتین گرفتار ہیں, ان کی بیل ہوتی ہے, ساتھ ہی پولیس کھڑی ہوتی ہے جو اگلے انہیں مقدمے میں پکڑنے کے لیے. یہ 1.5 سال سے پہلے پاکستان کی پوری 75 سالہ تاریخ میں اس طرح مقدمے, بیلوں کے بعد مقدمے اور دوبارہ گرفتاریوں کا نتیجہ نہیں نکل. یہ بھی جب لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے رویے کیا بنیں گے ان کی؟ پہلے تو میں پولیس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ہمارے پنجاب میں نا ایک کہاوت ہے کہ کوئی چور کسی کا بیل چوری کر کے لے کے جا رہا تھا, تو وہ بیل آگے آگے اس کے بھاگتا جا رہا تھا, تو کسی نے دیکھا اور اس نے بیل کو کہا کہ تینوں چور لے جاندہ ہے. تو اس نے کہا کہ چوراں گھر بھی وگڑا تے سادہ گھر بھی وگڑا, یعنی میں چوروں کے گھر میں بھی کھیتی کروں گا, کام کروں گا, اور مالکوں کے گھر بھی وہی کر رہا ہے, میرا تو کام ایک ہی ہے, مجھے اس سے کیا. اب بیل آپ عوام کو تو نہیں کہہ رہے آپ؟ نہیں, یہاں پہ دیکھیں, میں یہاں پہ بیل کہہ رہا ہوں پولیس کی پوری مشینری کو. اچھا دیکھیں, پولیس کا اپنا کتنا اختیار ہے. اپنے تئیں پولیس نے کبھی کوئی اس طرح کا پولیٹیکل ڈیسیژن نہیں لیا. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب اس کا چینج ہوتا ہے, شفٹ ہوتی ہے, تو وہ دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. اب جو آپ کا گارڈ ہے یہاں پہ, جس نے میری گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے بڑے عزت اور احترام سے یہاں اسٹوڈیو تک لے کے آیا, آپ نے اسے پابند کیا ہوا تھا کہ مہمان آ رہے. اب تھوڑی دیر بعد آپ اسے کہیں کہ اسی بندے کو گریبان سے گھسیٹ کے باہر چھوڑ کے آئے, تو وہ ویسا ہی کرے گا, کیونکہ اس کے لیے آپ کا آرڈر جو ہے وہ سپریم آرڈر ہے اور اس نے آپ کی بات ماننی ہے. اب یہاں پہ اسٹوڈیو کا کوئی بھی اور سینئر بندہ آ کے بیٹھتا تو وہ اس کی بات کو فالو کرے گا. تو وہ تو بندھے ہوئے ہیں آرڈرز کے اندر. اگر ہم کہیں کہ پولیس نے ذاتی طور پر کوئی اپنی طرف سے مقدمہ کسی کے اوپر کیا ہے یا نہیں کیا, تو پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ان کا رویہ ایسا کیوں ہوگا. اب ایک تو یہ ہے کہ وہ آرڈر کو ڈس اوبے کر دیں. بیلٹ فورسز کے اوتھ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے آرڈر کو ڈس اوبے نہیں کرنا. لیکن آرڈر جو ہوتا ہے, کوئی بھی آرڈر اس وقت مانا جاتا ہے, اس کی جو قانونی, اگر آپ لیگل سائٹ پہ جائیں, آرڈر مسٹ بی
ود ان لا. آرڈر جو ہے وہ قانونی ہونا چاہیے. غیر قانونی آرڈر کو آرڈر نہیں کہہ سکتے آپ. وہ ایک ان کا آرڈر تو وہ کہا جا سکتا ہے کہ اتھارٹی لیجسلیشن کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. قانونی طور پہ اگر آرڈر دیکھا جائے, کوئی غیر قانونی آرڈر کو آپ آرڈر کی تعریف میں نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے, قانونی آرڈر ہے وہ ان کو بالکل ماننا چاہیے, وہ دے آر مینٹ فار اٹ. بٹ آرڈر جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ود ان لیگل فریم ورک ہے کہ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, اسی پہ بات کر لیتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرتا ہوں کہ ہمارا قانون کون ہے؟ ہماری لیجسلیشن ہے, ڈاکیومنٹ میں قانون ہے, ہمارے پولیٹیکل لوگ قانون بناتے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ نے کہا ہے, اس کی دو آنسرز ہیں. ہاں, ایکیڈیمکلی اگر بات کریں تو ہمارا جو قانون ہے, آئین ہے, وہ ہمارا آئین ہے, اس کے بعد قانون ہے. آئین کی کتابیں قانون ہے. لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قانون بھی ہے, یہ آئین بھی ہے. اگر یہ قانون اور آئین نہیں ہے تو قانون اور آئین کو اس کے مطابق ڈھال لیا جائے. جیسے ابھی حالیہ ہم نے دیکھا ہے, سپریم کورٹ نے کچھ فیصلے دیے, وہ ہمارے ارباب اختیار کو پسند نہیں آیا یا سوٹ نہیں کرتے تھے, تو انہوں نے فوری طور پہ قومی اسمبلی سے قانون سازی کروا کے اپنے مطابق قانون تشکیل دے دیا. کتنا اچھا آپ نے بات کو پریسائز بھی کیا ہے اور سمرائز کیا ہے کہ جہاں وہ ایک کہتے ہیں ان کو پرچی کی ضرورت ہوتی ہے یا لیجسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے, تو وہ اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں. وہ کر لیتے ہیں. ہاں, تو قانون ہے کہاں پہ؟ صرف الماریوں کے اندر, کتابوں کے اندر بند رکھا ہوا ہے. سچویشن پہ ہم بات کر سکتے ہیں. ہاں, اس کو ہم 2+2 کی طرح نہیں بیان کر سکتے. نہیں, اس میں ہم اپنا دل جلا سکتے ہیں صرف, آپ یہ کہہ لیں. ہاں, اور ہمارے ہاں دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ہمیشہ یہ اپنے ایمان سے کبھی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑے, یہ کسی اور وجہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک بھائی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی میں اور دوسرا بھائی دوسری پولیٹیکل پارٹی میں ہے, اور یا رشتے بڑے قریبی رشتوں میں ہوتے ہیں اور شادی بیاہوں کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ٹی وی سکرینز کے اوپر میسج کچھ اور جا رہا ہوتا ہے, اور پولیٹیکلی جب وہ ایک انارکی پھیلتی ہے وہاں پہ میسج جو ہے وہ کچھ اچھا. اور سومرو بھائی, اگر سیاسی بات ہو رہی ہے تو ہم نے دیکھا ہے ویسٹ میں جو پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں وہ میڈیا پہ آ کے یا جب پبلک ایڈریس کرتے ہیں تو وہ پالیسیز اور چیزوں کو کرٹیسائز ضرور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ خرابیاں ہو رہی ہیں, یہ خرابیاں ہو رہی ہے, اس وقت یہ ڈکلائن ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, سارا بتاتے ہیں. اس کے بعد اس کا حل بھی بتاتے ہیں. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ مایوسی نہیں پھیلاتے, امید دیتے ہیں. دنیا میں جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کو ایک امید پہ قائم رکھتے ہیں, امید دیتے ہیں. ہمارے ہاں کے سیاسی لیڈر تو ایسی سخت مایوسی پھیلاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو پھر آگے قوم کا کیا حال ہوگا؟ زرخیز زمینیں کبھی بنجر نہیں ہوتی, دریا ہی بدل لیتے ہیں راستہ اسے کہنا. تو یہ جو ہمارے دریا ہیں وہی راستہ بدل لیتے ہیں. اور ویسٹ کو اگر ہم اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ یا پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ کمپیئر کریں تو کمپیریزن بنتا ہی نہیں. پہلے تو آپ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہسٹری ہوتی ہے وہ دیکھیں, پھر ان کے انکلائنز کیا ہوتے ہیں, ان کے فیوچر گولز کو ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. ایک دوسرے کو صرف گالیاں دے کر اور وزیر بننا ہوگا. ہاں, بس وہ جو ٹی وی پہ دوسرے پہ جتنی زیادہ گالیاں دے گا وہ اپنی پارٹی میں اتنا پاپولر ہوگا اور اس کو کوئی نہ کوئی وزارت اور یہاں پر پولیٹیکل کارکنوں کی فیکلٹی اور ان کی ترجیحات میں یہ ہے کہ جو کارکن سوشل میڈیا کے اوپر آ کر, میڈیا اور کیمروں کے اوپر آ کر غلیظ اور گندی گالیاں دے سکتا ہے دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز کو اور ان کو ٹرول کر سکتا ہے,
تو وہ ان کا چہیتا ہے, وہ ان کی آنکھ کا تارا ہے, اور اس کی بنا پر پارٹی ان کو ٹکٹس دے رہی ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں معیار ہے وزارتوں کا. منسٹریاں بھی بٹ رہی ہوتی جی بالکل, وہ تو بٹ رہی ہوتی ہے. جب پاس ہیں آپ کے تو آپ نے خاص کر آپ کا ہے. جو انفارمیشن منسٹر ہوتا ہے اس کی کوالیفیکیشن ہی یہی ہوتی ہے کہ یہ بیٹھ کے کتنی زیادہ دوسرے پہ حملے کر سکتا ہے, دوسری پارٹی, اور چاہے وہ بلا مقصد ہی ہو, لیکن آپ متواتر تیزی تراری سے آپ نے دوسروں کو ہٹ کرتے جانا. ہاں جی, یہی سمجھ لیا گیا نا کہ اطلاعات و نشریات کا جو شعبہ ہے یہ معاشرے کے اندر خیر پھیلانے کا ذریعہ نہیں ہے, یا لوگوں کو امید دینے کا ذریعہ نہیں ہے, یا خبر پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے, یا ہم آہنگی کا پیغام دینے کے لیے نہیں ہے, یا باہمی صوبوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ایسا شخص تلاش کیا جائے جس کی زبان کے اندر تلوار کسی تیزی ہو اور اس کے لفظوں کے اندر زہر کسی چبھن ہو, اور لان تان میں یکتا ہو وہ, ہاں ید طولہ رکھتا ہو وہ, اور ایسا مطلب اس کو کوئی ہی پاس نہ آئے کوئی بھی بات کہتے ہوئے, کس قسم کی بھی بات ہو, وہ اس ریسپیکٹیولی کہ وہ کیا ہے کہ نہیں ہے, وہ اس پہ بمبارمنٹ کر سکتا. ہاں جی, تو تھوڑا سا پیچھے یہ 2-3 دیکھ لیں آپ, کون کون کس طرح سے ان کا کنڈکٹ جو رہا ہے وہ ایسے ہی رہا جی. اچھا, یہ ساری باتیں ہو گئی, اب ہم ذرا مثبت سائڈ. ایک اور بات آپ نے کہی تھی کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اور ویسٹ کے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کا کمپیریزن, وہاں پہ وہ ریولیوشنز دیتے ہیں اپنی الیکشن کیمپینز کے اندر, وہ بتاتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ڈیولپمنٹ کیا کریں گے, انفراسٹرکچر کے اندر کیا ڈیولپمنٹ کریں گے, پروگرام. یس, اپنا پروگرام. وہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں کھا گیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا, فلاں کو سڑکوں پہ گھسیٹ دیں گے, فلاں کو کھمبوں پہ لٹکا دیں گے, فلاں کی عورتیں ایسی ہیں, فلاں کے یہ ہے, اس کے پاس ویڈیوز ہیں, فلاں کی ویڈیوز ہمارے پاس ہے, اور ان کو وقفے سے سوسائٹی کے انٹرٹینمنٹ کے لیے معاشرے میں ان کو بھیجا جائے, اور سارے لوگ کام چھوڑ کے اسی کے اوپر انتظار کر رہے ہوں گے کہ اگلی ویڈیو کس کی طرف سے آ رہی ہے. تو یہ ہمارا معیار ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کا. اہم جگہوں کی, اہم لوگوں کی آڈیو لیکس نکل آتی ہیں گفتگو کرتے ہوئے, وہ بھی نکل آتی. خیر ہم آگے یہ آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہونی ہی چاہیے, کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کا معیار کتنا ہے, ان کی شخصیت اور ان کا قد کاٹ کتنا ہے. اصل میں یہی تو المیہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اپنا رویہ اتنا بہتر کیوں نہیں رکھتے کہ ہمیں ان چیزوں کے محرون منت نہ, ہمیں کسی ویڈیو لیک ہونے کا انتظار نہ رہے کہ اسے ہم جج کر سکیں. ان کا یوٹیوب پہ ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ اسمبلی کا اجلاس ہے, اور اس سے نکل کے آنے والے تمام وزراء سے مختلف ٹی وی چینلز کے لوگ سوالات کر رہے ہیں اس دن کی قرارداد کے حوالے سے, اس کے پرچے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں. خواتین ایم پی اے, ایم این ایز اور وزراء بھی اس کے اندر شامل ہیں, تو وہ جنرلائز کر رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ اندر ہوا کیا ہے, لا کون سا قرارداد کیا پیش ہوئی ہے کا متن ہی ان کو نہیں پتا, اس کا ٹائٹل ہی, اس کا عنوان ہی نہیں انہوں نے پڑھا, اس کا ٹائٹل موضوع ہی نہیں پڑھا. یہی تو ہمارا جمہوری المیہ یہی ہے کہ لا کہیں بنایا جاتا ہے اور یس کہیں ہوتا ہے. اس کو ہاں کہنے والے, ہاتھ اٹھانے والے کوئی اور ہوتے ہیں جن کو ہم لیجسلیٹر کہتے ہیں. وہ صرف ہاتھ اٹھاتے, اس لا کو یس کرتے ہیں, لا کہیں سے بن کے آتا ہے. اور ہمارے ہاں لوگوں میں پارٹیشن کی جاتی ہے نا, لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے, ان کو ڈیولپمنٹ کی طرف سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا, فورسز بنائی جاتی ہیں, اور ان کا یہ کردار متعین بھی نہیں کیا جاتا. اچھا, ہم یہ اب اس طرف بات کریں گے کہ ہم بطور ایک اپنے معاشرے اور ایک قوم کو کہ انسانی اور معاشرتی رویوں کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. یہ تو ان ساری چیزوں کو پیچھے ہٹا دیں تو معاشرتی رویے اور انسانی رویے بہت بہتر ہیں. ان چیزوں کو جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے یہاں پہ, ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کا کردار اور معیار بدل دیا جائے,
اور ایجوکیشن میں پرسنالٹی اسیسمنٹ اور اداروں میں خاص طور پر جو سروسز دیتے ہیں. اس میں میرا سوال یہ ہوگا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ یہ مدتوں سے سوال چلتا آ رہا ہے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، میں تمام پولیٹیکل ورکرز سے یہ بات کرتا ہوں، اور اسپیشلی جو سروس پرووائڈر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یا پھر وکیل ہیں، یا دیگر شعبہ جات جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، کہ اگر آپ اپنی تعلیمی اسناد کی بنیاد پر آپ نے ایک بہت ویلیوبل اور ایک بڑا پریسٹیجس شعبہ چن لیا ہے صرف اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھوانے کے لیے، تو آپ پہلے پڑھیں تو صحیح، وہ تو مسیحا کا کام ہے، اس کی تو زبان سے مسیحائی ہوتی ہے، اس کے تو ہاتھ سے مسیحائی ہوتی ہے، اس کے تو لہجے میں تاثیر جھلکتی ہے جس سے سننے والا آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے. اور آپ اگر یہ کام کر ہی نہیں سکتے، آپ یہ کام پرفارم ہی نہیں کر سکتے، تو آپ اس شعبے میں آئی ہی کیوں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم جو دے رہے ہیں، جو تعلیم کی پالیسیاں بنا رہے ہیں، وہ پرسنالٹی اسیسمنٹ کیوں نہیں کر کے بھیجتے؟ اساتذہ کے کتنے واقعات پیش آئے ہیں، طلبہ کو مارنے کے، بہت سارے دیگر واقعات جو اخلاقی لحاظ سے بہت گرے ہوئے تھے، وہ ہمارے سامنے آئے روز پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کے اوپر لعن طعن کی جاتی ہے، اور پھر معاشرے کے اندر استاد کے کردار کو بھی گندا کر کے پیش کیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی پرسنالٹی کی اسیسمنٹ کہیں ہوئی ہی نہیں ہوتی کہ اس شعبے کے قابل یہ بندہ ہے یا نہیں ہے، بس بھیج دیا جاتا ہے. دیکھیں، اساتذہ کا یہ قوم جو ہے، یہ اس کو تعمیر کرنے میں اساتذہ کا ایک کردار، ایک تو وہ گھر ہوتا ہے جہاں ماں باپ ہوتے ہیں، دوسرا اسکول اور تعلیمی ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ایک پورے قوم کا کردار مزاج تشکیل پاتا ہے. اب تو خیر میڈیا بھی آ گیا جہاں پہ آپ نے کہا تھا وہ پروگرام کرتا ہے. تو گھر، تعلیمی اداروں اور میڈیا، یہ تین ہمارے مین چیزیں ہیں جہاں سے ہم ایک مثبت چیز لے کے چلیں تو ہمارے رویوں اور قوم میں تبدیلی آ سکتی ہے. اور چوتھا بڑا اہم جو بھی بات ہوئی تھی، ہمارے لیڈر، وہ چاہے سیاسی لیڈر ہوں یا مذہبی لیڈر ہوں، وہ اگر ان چیزوں کو مثبت طور پہ لیں اور اپنے اکنامکس کو، اپنے معاشی معاملات کو ذرا پیچھے ہٹ کر ایک قوم کو دیکھیں تو وہ بہت کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ہمیں کوئی زیادہ امید نہیں نظر آتی. آپ کیا کہیں گے؟ اور وہ ایک شعر ہے، مجھے صحیح سے یاد تو نہیں آ رہا، کہ یوں نہیں یہ گتھی سلجھنے والی، اہل خرد نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. تو یہ سلجھنے کے لیے تو بنایا ہی نہیں گیا یہ سسٹم، اور اگر یہ سلجھ جائے گا تو پھر ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا سارے ان کے معاملات ہیں وہ کیسے چلیں گے؟ یہ تو سلجھنے کے لیے جاتے ہی نہیں، نہ سلجھانے کی طرف کوئی آتا ہے، مزید اس میں الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے. اور میں اپنی میرے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، اور جو آنے والے چھوٹے بچے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ ہمارا معیار زندگی پہلے سے بہت بلند ہوا ہے. ہمارے جو انسیسٹرز تھے ان کے پاس یہ سہولیات نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی. آپ اپنے وارڈروب کو دیکھ لیں، آپ کے پاس کپڑوں کے بے شمار جوڑے ہیں، آپ کے پاس جوتوں کے بے شمار جوڑے ہیں، آپ کے پاس کھانے پینے کی ویرائٹیز ہیں. ہمارے ہاں ریسٹورنٹس اور فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹس بے تحاشا کھلتے جا رہے ہیں اور سب چل رہے ہیں. آپ شام کو چائے خانوں پہ رش دیکھیے، کیفیٹیریاز پہ رش دیکھیے، ریسٹورنٹس پہ رش دیکھیے، دھڑا دھڑ بھرے ہوتے ہیں، دل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی. وہاں پہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ عام لوگ ہوتے ہیں، میرے اور آپ جیسے ہوتے ہیں، میں اور آپ بھی بیٹھتے ہیں کیفیز کے اوپر. ہمارے پاس بھی پہلے سے کچھ جو گروتھ، اکنامیکل گروتھ وہ ہوئی ہے، لیکن ہمیں بتا دیا گیا ہے یہ کہ نہیں، یہاں ہر طرف بے چینی ہے، یہاں پر بنجر زمینیں ہیں، یہاں پر کانٹے اگ رہے ہیں، یہاں پر گولیاں برس رہی ہیں، یہاں پہ بارود ہے، دھماکے ہیں، بارود کے ڈھیر پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، اور آپ کے مسیحا ہم ہیں. اگر آپ ہماری بات مان لیں گے، ہمارے پیچھے چلیں گے، تو راہ نجات اسی کے اندر ہے. جبکہ ہم کھاتے پیتے چین سے سوتے، آج کے دن کے اندر صابر سبحانی اور الطاف سمرو کے گھر میں خیر ہے. جب سورج طلوع ہوا تھا تب سے لے کے اب تک ہم خیریت سے ہیں، ہمارے گھر کے سارے لوگ خیریت سے ہیں. ہم نے کھانا اچھا کھایا، ہم نے بدن پہ کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس کل کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سامان بچا کے رکھا ہوا ہے. مجھے اور آپ کو سٹریس کس چیز کا؟ کیونکہ ہمارے برین کو پروگرامڈ کیا گیا ہے میڈیا کے ذریعے. اور میڈیا ہاؤسز پہ کون لوگ رول کر رہے ہیں؟
پیچھے جا کے کوئی بزنس مین بیٹھا ہوتا ہے اور بزنس مین کسی پولیٹیکل لیڈر کا یا تو بھائی ہوتا ہے یا بھانجا ہوتا ہے یا بھتیجا ہوتا ہے یا ان کا گھٹ جوڑ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں ایک طرف سے اسکرین پہ وہ میسکٹ کے اندر ایک کا ہاتھ کس کا ہے اور دوسرا ہاتھ کس کا ہے, مطلب اس طرح سے پکڑ کے دونوں کو لڑا رہے ہیں, اسکرین کے اوپر لڑ رہے ہیں. اچھا الطاف بھائی, ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اب جیسے یہ سائنسز ہیں, پرسنالٹی, ایک بات میں چھوٹی سی اضافہ کر دوں, دیکھیے تمام ناظرین سے میں یہ عرض گزارنا چاہتا ہوں کہ مالی معاملات ضرور ہوں گے, مشکلات ضرور ہیں, لیکن جن لوگوں کو نہیں ہے خدا را وہ اس کا واویلا مت کریں, وہ شور نہ مچائیں, وہ مایوسی نہ پھیلائیں, وہ مایوسی نہ پھیلائیں. اور اگر ہم تھوڑا سا مثبت رویہ اپنائیں تو ہمارے ارد گرد جو خودکشیاں ہوتی ہیں ہم ان کو روک سکتے ہیں اور سنبھال سکتے ہیں. کوئی اپنے بچے کے دودھ کے لیے اگر اس کے روتے ہوئے چہروں کو نہیں دیکھ سکتا اور خودکشی کر لیتا ہے تو ہم حکومت کو اور دوسرے لوگوں کو کیوں مورد الزام ٹھہرائیں؟ میں اور آپ کہاں پہ ہیں؟ آپ کا ہمسایہ کہاں پر ہے, اس کا ہمسایہ کہاں, میں اور آپ کہاں پہ, وہ میں اور آپ ہی ہیں نا. جی. تو ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے آپ سے سوال یہ کریں, اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنا کردار ادا کیا. اگر ہماری استطاعت سے باہر ہو جاتا ہے پھر ہم شور کرتے ہیں. اچھا یہ ہمارا آخری منٹ چل رہا ہے. جی. یہ جو سائنسز ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, جی. یہ تعلیمی اداروں میں ان کی اسیسمنٹس, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, پرسنل گرومنگ, یہ ابھی تک اس طرح انکارپوریٹ نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کے ادراک کیا گیا کہ ان کے فائدے کیا ہے, یہ ہے. اور یہ چیزیں انکارپوریٹ کر کے بہتری لائی جا سکتی ہے. دیکھیں میں نے پہلے بات کی تھی کہ کوئی بھی انسان, ہم دیکھیں ایک پائلٹ ہوتا ہے تو اس کی ایک خاص طرح سے تربیت کی جاتی ہے شروع سے, اس کی فزیکل گروتھ کو دیکھا جاتا ہے, اس کی فزیک کو, اس کی نفسیات کو, اس کے پریشر برداشت کرنے کی صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے, پھر دیکھا جاتا ہے کہ بلندی پہ جا کے ہوا کا کتنا دباؤ برداشت کر سکتا ہے. لیکن ایک شخص کو دیکھے سنے جانچے بغیر ہم جہاز کے اوپر بٹھا دیں وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے وہ کریش کرے گا. تو اسی طرح سے ہو رہا ہے. اس کی انٹیگریشن بے حد ضروری ہے, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب اور ان کی ٹریننگ. سومرو بھائی, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کی جو گفتگو ہوئی ہے یہ ایک تھوڑا سا ہم نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے سمجھے کہ صرف ہم نے چھوا ہے ان پرابلمس کو, اور یہ بڑی ڈیٹیل کی اہمیت کی حامل ہے. اس پہ ضرور غور کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ ہمارے رویے اتنے منفی کیوں ہوتے جا رہے ہیں, ان کی کیا وجوہات ہیں. ہم نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے, اپنے سیاسی لیڈرز کو, میڈیا کو, مذہبی لیڈرز کو, ہمارے جو مڈل کلاس پروفیشنلز کے لوگ ہیں, ہماری ریاستی مشینری ہے, یہ مل کے ایک اوورآل بن رہا ہے. لیکن جیسے الطاف سومرو بھائی نے کہا کہ اگر کوئی مشکل میں ہے تو ہم حکومت کو تو ضرور, دوسروں کو تو ضرور کریں, لیکن سب سے پہلے اپنے آپ سے کویسچن پوچھیں کہ وہ اس مشکل میں تھا تو ہم نے کیا کردار ادا کیا. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ملیں گے اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.